وصحبه अजमाइन अम्मा बाद। रमज़ान शरीफ के मुतल्लिक़ एक बहुत बड़े आलिम इमाम हुए हैं, इमाम इब्न अल-जौज़ी, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ताला। वो फरमाते हैं कि ये जो रमज़ान शरीफ है और ये साल के जो महीने हैं 12 महीने, और रमज़ान का जो महीना है उनमें वो ऐसे ही है जैसे हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और 12 में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद थे। तो फरमाते हैं कि जिस तरह उन भाइयों ने साजिश की पहले उनके ख़िलाफ़, तो फिर उनको कुएं में डाला और फिर जो है इसी तरह तो इस महीने में बरकत होती है, रहमत होती है, शयातीन बंद होते हैं, तो नेकी करना, तौबा करना, रहमत के दरवाज़े, ये दर जो है वो खुलते हैं। वो जो दूसरे महीने हैं उनमें वो ये चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए अक्सर इंसान, नेक लोग तो नहीं लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं वो उस वक़्त और उन महीनों की वजह से गफलत में पड़ जाते हैं। यानी जिस तरह इन भाइयों ने उनको जो है कुएं में डाल दिया, इसी तरह उन महीनों में बंदा गुनाह कर कर के गोया समझे कि वो कुएं में बंद हो जाता है, यानी गुनाह के कुएं में और अल्लाह से दूरी के कुएं में वो चला जाता है। और जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ग़ुलाम बना के बेच दिया गया, इसी तरह जो है बाद मर्तबा बंदे को ग़ुलाम बना के, यानी शैतान और नफ्स के ग़ुलाम बना के जो है वो आगे जो है वो यानी कर दिया जाता है। और फिर वो जिस तरह सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वहाँ फिर काफ़ी आज़माइशें गुज़री, कभी ज़ुलेखा का फितना है, कभी जेल में जाना पड़ गया, कभी जो है वो काम करना पड़ा, बहुत मेहनत मज़दूरी। तो इसी तरह इन महीनों में भी मुख्तलिफ़ फितने आते हैं, मुख्तलिफ़ आज़माइशें आती हैं, मेहनत करना पड़ती है, और भी तरह तरह की जो है आज़माइशें भी सख्त किस्म की आती हैं महीनों में। बहरहाल वो फरमाते हैं कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, यानी 12वां जो भाई था, उन्होंने दुआ की और उनको माफ़ किया, तो वो सब के गुनाह जो है वो माफ़ हो गए, वो गलती माफ़ हो गई। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब वो भाई गए, उन्होंने कहा हम माज़रत हैं, तो उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, ये तो शैतान ने ऐसे कर दिया दरमियान में आके, आप तो मेरे भाई हैं, तो आप पर कोई गिला शिकवा नहीं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। तो उनके फिर जो है वो सबको अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया, मग़फ़िरत कर दी, और वो महीने भी जो है यानी वो भी फिर नेक बन गए। फरमाते हैं इसी तरह जो बंदा, इस महीने की मिसाल जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है कि इसकी वजह से वो 11 महीनों के गुनाह भी माफ़ हो जाती हैं, 11 महीनों की गलतियाँ वो जो है वो माफ़ हो जाती है। और वो भी जो है जिस तरह वो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई ने एक बन के, तो इस महीने का असर फिर अगले 11 महीनों पर, अगले साल तक जो है वो रहता है, और वो बंदा नेकी में जो है वो जाता है। और जिस तरह फिर इन्होंने सजदा किया, यानी
ماں باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی یعنی وہ چاند سورج اور ستارے، اور انہوں نے سجدہ کیا، یعنی سجدے سے مراد یہ کہ ان کی عظمت کو اور بڑائی کو جو ہے وہ جانا کہ یہ بڑی شخصیت ہے اور بڑا اکرام ہے ان کا۔ بھائیوں نے سجدہ کیا، 11 ستارے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اس مہینے میں جو بندہ صحیح معنوں میں وقت گزارتا ہے، وہ اس کو ماں باپ جس طرح مہینوں کی مثال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو فرمایا کہ ماں باپ کی مثال دنیا اور آخرت ہے، دنیا اور آخرت۔ تو جیسا دنیا اور آخرت، جس طرح ان کے والدین نے بھی انہوں سجدہ کیا، یعنی ان کے پاس رہے، ان کو آرام پہنچایا، اسی طرح جو اس مہینے رمضان کی مثال ایسی ہے کہ جو بندہ صحیح وقت گزارتا ہے تو دنیا و آخرت اس کے سامنے جھک جاتی ہے، دنیا اور آخرت اس کے لیے فائدہ دیتی ہے، دنیا و آخرت جو ہے اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب یعنی ہوتا ہے۔ یہ اس کے فرمایا کہ ماں باپ کی مثال ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ 11 مہینے ان کے بھائیوں کی مثال ہے، بار میں وہ خود ہیں، تو جس طرح ان کی وسیلے سے سب کو معافی مل گئی اور ماں باپ بھی ان کے پاس آ گئے نا۔ آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے فرمایا کہ یہ قمیص لے جاؤ اور میرے ماں باپ کو دو، اور باپ کو خاص طور پر تو ان کی نظر بصیرت جو ہے یعنی جو آنکھیں تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو فرمایا اسی طرح جو ہے جب یہ بندہ درست ہوتا ہے، یہ مہینہ جو 12واں یعنی رمضان، تو دنیا و آخرت میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا و آخرت بھی اس کی خدمت کرتے ہیں، یعنی دنیا بھی اس کی خدمت کرتی ہے کہ اللہ نے ویسے ہی مسخر کی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ قبر میں جاتا ہے تو قبر خدمت کرتی ہے، حشر میں جاتا ہے تو عرش الہی کا سایہ یعنی وہ خدمت کر رہا ہے، جنت میں جاتا ہے تو وہ خدمت کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی قدر جانو، اس کی قیمت سمجھو کہ یہ دوسرے جو 11 مہینے پچھلوں میں بندوں نے تباہی کی ہوئی ہے وہ ساری ہو۔ نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ رمضان سے رمضان اور جمعہ سے جمعہ یہ کفارہ ہوتا ہے جو اس کے درمیان چیزیں یعنی بندے سے ہو جاتی ہیں اگر بندہ صحیح گزارے اور توبہ کر لے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی ویسے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے مجھے۔ دیکھیں یہ تو بندے کے غور اور فکر پر ہے، تفسیریں تو کئی لکھی ہوتی ہے اپنے اپنے انداز میں، یہ ہے کہ وہ بندے کو جو بھی تفسیر پڑھ لے، لیکن وہ خود غور کرے کہ یہ اب آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ جب تک بندے نے تدبر نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کو وہ پڑھ کے بھی جو مرضی پڑھتا رہے وہ اس کے اندر کوئی چیز خاص سمجھ نہیں آئے گی، یعنی تو اس کی طلب ہو اور وہ اپنا یعنی آیت ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، پھر جو آپ پوچھ رہے ہیں بھئی کون سی مطلب یعنی وہ جو بھی پڑھ لے جو صحیح علماء نے اہل سنت نے لکھی ہے، لیکن جو ہے وہ پڑھ کر اس پر غور اور فکر کرے۔ یعنی غور فکر کیا، یہ صرف کرنا بھائی یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے مثال کے طور پر، تو اس سے پھر جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھ سے یہ چاہتا ہے تو پھر وہ اپنا کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری اردو میں بھی بہت سارے علماء نے لکھی ہوئی ہیں تفاسیر، ہے نا۔
دجال کے بارے میں دجال کے بارے میں بھی سن لیں کہ دجال جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن وہ فتنہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت رہتے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ تو ہمارے لیے دجال وہی ہے کہ جو بندے کو رب تعالیٰ سے دور لے جائے، گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اور اس کی کشش اور یہ چیزیں، یہ جو دنیا کا فتنہ ہے یہ دجال سے بھی بڑا ہے، یعنی دجال اس کا حصہ ہے ایک، سمجھ لیں تو، اور یہ ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی ہے کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، یعنی لیکن وہ آخری دور میں صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے زمانے میں رہتے ہیں، جو اس سے پہلے چلے گئے ان کے لیے تو وہ دجال، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے لیے سوچنا چاہیے میرے لیے دجال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے دجال جو ایک عورت ہو، بیوی ہو یا نہیں بیوی، مطلب اگر وہ مجھ سے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دے رہی اور دوری کا ذریعہ بن رہی ہے تو میرے لیے تو وہی دجال ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے جو ہے دجال جو ہے وہ مال کی محبت ہو کہ مجھے وہ دور لیے جا رہا ہے اللہ پاک سے ہر طرح۔ اسی طرح ہو سکتا ہے میرے لیے دجال جو ہے یہ نفس ہو، میرا خود ہی نفس جو ہے یہ دجال بنا ہوا ہے۔ یعنی مقصد تو یہ ہے کہ جو بندے کو بھٹکا کر یا بلا پھسلا کر یا جیسے بھی جس نے رب تعالیٰ سے دور بندے کو لے گیا اور نبی علیہ السلام سے دور لے گیا، غلط عقائد کی طرف، غلط اعمال کی طرف، تو وہ ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے اس کے اپنے دور میں۔ تو جس طرح آپ نے امام مہدی کے بارے میں، اسی طرح بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے آج کل یا زندگی میں وہ یہ کیا چیز دجال بنی ہوئی ہے جو میرے لیے بڑی رکاوٹ ہے، جس سے میں پار نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا کام کر رہا ہوں، کوئی نشہ ہے، کوئی میرا غلط تعلقات ہیں، وہ نفس ہے، کوئی بری عادت ہے، یا مال ہے، یا دنیا ہے، تو ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے ہو، تو اس کے لیے وہی دجال ہے۔ اور وہ جو دجال اکبر ہے، وہ یعنی بڑا دجال جو ہے وہ تو اپنے وقت پہ زمانے میں، ان کے لیے پھر نبی علیہ السلام نے ہدایات دی کہ اس بچنے کے، جو اس کو پائے گا اس سے بھی بچنے کا جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ یعنی بیان فرمائے۔ لیکن یہ وہی لوگ بھٹکیں گے جو یہ ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر مطلب جو بات دیکھی ظاہری طور پر کوئی شعبدہ کوئی چیز، مطلب جن کا یہ واضح نہیں کہ ولایت اور اللہ کی دوستی یہ نام ہے حضوری اور شریعت محمدیہ پر عمل کا، بھائی اس سے جو ہے بندے کو اللہ کا قرب اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ یہی بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھائی اس سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ ہو وہی صاحب کرامت ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں وہ چاہے جو مرضی کرے وہ اللہ کا دوست یا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ چونکہ ہمارے لوگوں کا جو وہمی سے بعض دفعہ ہم ہوتے ہیں، اور کسی نے چھوٹا کوئی شعبدہ دکھا دیا اس کے جی بے شک وہ شریعت پر نبی اللہ کی اطاعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا، اے جی میری بیماری ٹھیک ہوگی اس نے کر دی، میرا تو بچ ہوئی ہے، اے جی فلاں نے میرے دل کے احوال بیان کر دیے، فلاں نے جی میری دعا کی، میرا جو رزق جو ہے وہ اس میں بڑا اضافہ ہو گیا، میرا مسئلہ جو ہے وہ اپنا، کئی لوگ بیعت ہی کرتے اس لیے میں بیعت کی میرا کام اچھا ہو جائے، میرے بچہ مل جائے، میری یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ بھٹکیں گے جو ایسی چیزوں پہ، بھائی 100 در کھلے ہوئے ہیں سمجھ لیں دنیا کے لیے، ایک در
اللہ کے لیے ہے تو بندے کو اس سے وہ اللہ کے لیے تعلق رکھے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، اس غرض سے، نہ کہ بھئی ان چیزوں کے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو، بلکہ جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے تو شیطان، جس طرح ہم وہ کل بھی بات کر رہے تھے، ابھی آئے گی، کہ وہ کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر چھپ کر بیٹھا۔ جیسے ایک راہ پر بندے جا رہے ہیں تو کوئی اس کو مطلب ہے یعنی سیدھا راہ ہے، تو وہ اپنے دوسرے بھی رستے ہیں، دوسرے رستے پر ڈاکو نہیں ہیں، دوسرے رستوں پر ڈاکو نہیں ہے، ایک راہ ہے جہاں ڈاکو بیٹھے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ تو شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ تیرے راہ جو صراط مستقیم ہے میں گھات لگا کے چھپ کے بیٹھوں گا، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور جو وہ چل کے آئیں گے تو میں ان پر پھر حملہ کروں گا۔ تو سیدھے راہ پر چلنے میں تو پھر جو ہے وہ الٹا حملہ ہونا ہے، غلط راستے پہ چل کے وہ شیطان کو حملے کی ضرورت، وہ کہتا ہے بھئی ان کا جو اینڈ ہے اس رستے کا، یہ ویسے میری جھولی میں آ جانا ہے۔ تو جو پھل ویسے ہی بندے کی جھولی میں آ رہا ہے تو اس کے لیے ضرور ہے درخت سے پر لٹکنا ہے، درخت پہ چڑھنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں نا، اگر پھل جو ہے ویسے ہی ادھر آ رہا ہے، جھولی میں گر رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت، میں سیڑھی لے کے آؤں، اپنے مشکل میں ڈالوں، مطلب ہے پھر درخت پہ چڑھوں، پھر پھل اتاروں۔ تو وہ جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی نتیجہ اس کا وہ اسی کی جھولی میں جا رہے ہیں آخر کار، تو اس طرف تو اس کو توجہ ہی نہیں، نہ وہ ان کو کرتا ہے، وہ تو بھائی اس کے ساتھی ہیں گویا۔ اور یہ جو راہ ہے یہ کیونکہ اس کے پاس نہیں جا رہی ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے اور جنتوں کی طرف جا رہی ہے، تو اس پہ پھر بیٹھ تو عین ممکن ہے بندہ جب نیکی کرے گا تو اس کو پھر جو ہے اس پر حملے ہوں، اس پہ رکاوٹیں آئیں، اس پہ آزمائش آئے۔ نبی علیہ السلام نے جب تک لوگوں کو کلمہ شریف نہیں سنایا تو سارے لوگ جو ہے ادب احترام کرتے تھے، کافر بھی، سارے دوسرے لوگ، لیکن جو ہی کلمہ پڑھا تو وہ ساری ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، یعنی وہ خلاف ہو گئی ہر چیز جو ہے۔ تو اسی طرح دجال کے دور میں بھی ہوگا کہ جو لوگ تو اس کی بات مانیں گے ان کے لیے تو موج میلہ، رزق کی بھی فراوانی ہے، زمینوں میں بڑا فصلیں ہو رہے ہیں، مال مویشی بڑا پل رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، مالی معاملات ٹھیک ہو گئے، سارا بارشیں ہو رہی ہیں ان پر، اور بڑے معاملات ٹھیک ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہمیں تو یہی چاہیے، ہمارا تو یہی خدا ہے، بس وہ پھر دنیا آخرت کھو ڈالیں گے۔ اور جو لوگ ڈٹ جائیں گے وہ کہیں گے نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ تمہارا خدا اس دنیا میں نظر ہی نہیں آ سکتا، تو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے، خدا کی اس طرح کی آنکھیں ہیں ہی نہیں جس طرح انسانوں کی کسی شے کی ہوتی ہیں، یہ تو اس طرح کا نہ خدا کا جسم ہے، تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ وہ کہے گا اچھا نہیں مانو گے، ان کا بائی کاٹ کر دیں، ان کو کھانا یہ چیزیں بند کر دیں، ان پر آزمائشیں آئیں گی، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، طرح طرح۔ تو اسی طرح پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو یہ بے شیطان کا، جس طرح میں کل عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے کہا آگے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی کروں گا، میں دائیں سے بھی کروں گا، میں بائیں سے بھی کروں گا۔ ہم اتنے سادے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی ہے، یہی نہیں پتہ یہ آگے سے حملہ وہ کیا ہے، بائیں سے حملہ وہ جو اس نے کہا وہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے تو بتا دیا، وہ جو کہہ رہا ہے میں پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، پتہ ہی کوئی، پوچھ لیں کسی سے، بھائی جو شیطان جو کہتا ہے میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا، اس کا مطلب یہی ہے آپ کے ارد گرد پھرے گا وہ، یا وہ ایک اللہ پاک نے ایک راز کھول دیا، کیونکہ وہ تو اللہ پاک سے گفتگو کر رہا ہے، وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا بھئی اس نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا علاج کیا کرنا ہے اس نے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے فضل کیا کہ قرآن مجید میں کہا کہ تو آپ کا دشمن یہ کہہ گیا ہے، اس نے اس طرح کا اٹیک آپ پہ کرنا ہے۔ اب ہم اتنے سادے یا ناداں یا بے وقوف کہہ لیں، یہ پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہ بھئی اس کے اب جو اٹیک ہے بھئی وہ میزائل سے ہونا ہے یا گن سے ہونا ہے یا ٹینک سے حملہ ہونا ہے، کیسے وہ جو آگے سے اس نے کہا ہے تو وہ آگے سے کیا مطلب، اس نے آگے پھر کیا تشریح ہے اس کی،
جو پیچھے سے حملہ ہے اس سے کیا مراد ہے، جو دائیں سے ہے اس سے کیا مراد ہے، بس ہم پتہ ہی کو نہیں جا رہے ہیں، اس کے لیے آسانی ہے جہاں سے وہ آئے کر کے اپنا کام کر جاتا ہے وہ۔ بہرحال واپس ادھر آ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے پوچھا کہ یعنی دجال ایک تو فتنہ ہوگا جو اس زمانے میں لوگ آئیں گے، اور ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں دجال کے ہمارے لیے کیا بنا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح ہماری جو فیملیز ہوتی ہیں گھر کے ہم کس طرح کی ترتیب سے سکھائیں چینل سے، تاکہ ان کی جو آن طریقے سے اپنے گھر جی ماشاء اللہ۔ دیکھیں جس طرح مردوں کے لیے مختلف ذرائع ہیں، عورتوں کے لیے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پر کئی علاقوں میں ایسے مدرسے ہیں جہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اور ظاہر ہے جہاں اگر وہ مدرسہ ہے تو وہاں اساتذات بھی ہوتی ہیں، یعنی وہ ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، وہ آئے دن مختلف پروگرام بھی کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے کئی جگہوں میں کئی گاؤں میں محلے میں ایسی عورتیں ہیں جو درس وغیرہ دیتی ہیں، مثال کے طور پر حدیث شریف کا یا قرآن مجید کا، مطلب ہے کہ یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کئی چینل ہیں وہاں ان کے ذریعے، آج کل تو چینل کیا مطلب ہے پورا سوشل میڈیا جہاں مطلب بڑا آسان ہو گیا، جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث کے درس ہیں، تفسیر کے ہیں، پورے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، پورے کے پورے۔ پہلے تو کوئی ایک عالم پڑھاتا تھا تو بندہ اس سے پاس جاتا تھا، اب تو دنیا بھر کے جو علماء رمضان میں مثلا درس دے رہے ہیں یا عورتیں بھی درس دے رہی ہیں، وہ ساری کی ساری پرفیکٹلی اویلیبل ہیں۔ تو ان کو صرف ڈھونڈ کے بتانا مساقت ہو، یا خود بھی بندہ دیکھ لے اور ان کو بھی بتائے، مطلب بہت آسان ہے آج کل تو، مطلب یعنی کرنا بھی پڑھانا بھی۔ اسی طرح جو ہے کئی علاقوں میں جس طرح یہ عام ادھر جمعے والے دن یا دوسرے دنوں میں عورتیں آتی ہیں، ان کو چلو زیادہ علم نہیں تو فرض علم اور اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو کس طرح یعنی بچوں کی تربیت، خاوند کے حقوق، خود اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرنا ہے، ان کو ایک دن میں وہ آ کے 2-3 گھنٹے ہر ہفتے آ کے سیکھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ باقی خود بھی بندہ اگر تھوڑا بہت جتنا سیکھا ہے وہ ترتیب کے ساتھ، کئی لوگوں کا معمول ہے وہ 5 منٹ نہیں، زیادہ نہیں، 5 منٹ گھر میں انہوں نے ایک سارے رکھا ہوتا ہے کہ بھی ہم جو ہے اس میں کچھ بات سنیں گے، نصیحت کی بات سنیں گے، یہ کریں گے، اور یہ چیز تو کئی الحمدللہ وسائل اور ذرائع آج کے زمانے میں تو پہلے سے بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں کہ یعنی سیکھنے سکھانے کے لیے آسانی۔ لیکن سب سے اہم وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ بھائی بندہ جہاں بھی ہے وہ رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، عورت گھر میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اللہ کا قرب پا سکتی ہے۔ تو وہ سکھانے کے وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی۔ اب بہت ساری جو صحابیات تھیں اور یعنی ان کو اللہ کا قرب، لیکن ان کو اتنا موقع بعض مرتبہ نہیں بھی ملا جس طرح مردوں کو، لیکن جو ہے وہ بھی بڑے درجے پر پہنچی ہوئی تھیں۔ اور ہفتے میں نبی علیہ السلام ان کو ایک مرتبہ جو ہے وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے یا چیزیں دیا کرتے تھے، تزکیہ ان کا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے تو وہ تو بندہ 1-2-3 گھنٹے کی بات ہے، مطلب بنیادی چیزیں وہ سمجھ سکتے، زندگی کا مقصد، کیوں میں آئی ہوں ادھر، کیا ہے مقصد ہے، پھر اس پر چلنے کا طریقہ۔ تو باقی پھر چلنا اور ترغیب رہ جاتی ہے مزید، تو پھر وہ تعلق جو ہے کسی بھی جوڑ دیا جائے کسی ایسی عورت سے جو پڑھتی پڑھاتی ہے، تو اگر نہیں ہے تو وہ خود بندہ بیٹھے اور الحمدللہ جس طرح میں نے عرض کی کہ اگر خود علم نہیں بھی ہے تو وہ ایسے لیسن، ایسے قسطوار مطلب ہے کہ پروگرام وہ بالکل خود بھی فائدہ، ان کو بھی فائدہ پہنچائے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب